बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने एक बड़े करीबी दोस्त हैं, मैं उनके यहाँ आया हुआ हूँ इमदाद सुमरों के साथ। इमदाद सुमरो ये जो मैंने इत्थे बैठा हुआ। अच्छा चलें, तो बात ये है कि ये दोस्त की तरफ आया हूँ और फ़ोन आ गया। और वो होंदे ना मोहब्बत करने वाले आपके भाई बंद जो होते हैं, और वो उन्होंने कहा कि बड़ी खबर है, तो बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज ने 2 पीटीआई के सरकर्दा वो लोग जो 9 मई के हमलों में मुलव्वस थे बराह रास्त, उनको उनको मांग लिया है। मांगने से मुराद ये है कि उनका मुकदमा फ़ौजी अदालत में चलेगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी कि वो 2 कौन से हैं और आगे कौन-कौन हो सकता है, और ये कि उस लिस्ट जो नाकाबिले माफ़ी लिस्ट है उसमें किस-किस का नाम शामिल है। मैं आप कल आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि एक साहब हैं जिनका नाम है मियाँ असलम इकबाल साहब। वो जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, वो मियाँ असलम इकबाल साहब और उनकी फैमिली के बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी फैमिली या उनके सियासत में आने से पहले और उनकी सियासत में आने के बाद वो सियासत में किस तरह से आए, ये भी एक अलग से कहानी है। उनके बड़े भाई थे बिल्लू, मियाँ बिल्लू, इस तरह का उनका नाम था। उनकी कोई बुक शुक यहाँ पे चलती थी। वो शौकीन मिजाज आदमी थे, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो उनके करीबी दोस्त भी थे, साथी भी थे, और ब्यूरोक्रेट थे, तारिक अजीज़ साहब। तारिक अजीज़ साहब चूँकि वो भी रेस के शौकीन आदमी थे, और ये इनकी बुक चलती थी यहाँ पर। उनकी ये जो कोट लखपत रेस कोर्स है ना, कोट लखपत जेल के पास, वहाँ पर इनकी दोस्ती हुई और परवान चढ़ी, और उस वजह से मियाँ असलम इकबाल साहब अपने भाइयों में ज़रा भले मानस आदमी थे, बाकी भाइयों में। तो उन्होंने उनको कहा कि निके नूं सियासत च लै आने हैं, तो वो सियासत में आ गए। यूँ ये सियासत में आना उनका यूँ हुआ, समनाबाद के ये रहने वाले लोग हैं, और चूँकि लाहौर में 2 बरादरियाँ जो हैं उनकी आपस में टसल भी होती है, मोहब्बत भी होती है इल्लामा इकबाल के दौर से। जो कश्मीरी और अराई बरादरियाँ हैं लाहौर में, ये पॉलिटिकली मैटर करती हैं। तो मियाँ असलम इकबाल साहब जो हैं वो अपनी अराई जो बरादरीज़्म है उसकी वजह से भी बड़े एक्टिव कह लें आप, और फिर अपनी दोस्तियों की वजह से बड़े बाअसर। और कल मैंने आपसे गुजारिश की थी कि पाकिस्तान के सियासतदानों ने, और ये सीधी बात करें तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने, या इसके जो सुराग रसां इदारे हैं, उन्होंने मियाँ आमिर साहब जो दुनिया टीवी के मालिक हैं और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सरबराह हैं, उनको फ़ोन करके कहा कि तुसीं ठीक नहीं कर रहे। आपने अपने एक दोस्त को अपने यहाँ पनाह दे रखी है लाहौर में और दुनिया की हर जगह के ऊपर, जहाँ पर मैं तो वैसे समझता हूँ कि जहाँ पर भी कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पर भी कुछ लोगों को इस्तिस्ना होता है। वो फिर अरस्तू की फ़िलॉसफ़ी पे हम वो चले जाएँगे। बहरहाल उस पे नहीं जाते, सीधी बात करते हैं, आज की बात करते हैं कि मियाँ आमिर साहब जो हैं वो उन एलीट क्लास के उन लोगों में शामिल हैं जिनके घरों के ऊपर पुलिस हो या पाकिस्तान के कानून नाफ़िज़ करने वाले दीगर अदारे हों, उनके घर में रेड नहीं हो सकती। तो उनको समझाया गया, फ़ोन किया गया कि आपने ये अच्छा नहीं किया। आपने अपने एक दोस्त को, वो दोस्त जो पाकिस्तान की फ़ौजी अमलाक और पाकिस्तान की जो फ़ौजी असास है, ये भी एक नई टर्मिनोलॉजी मैं आपको दे रहा हूँ कि वो उसके ऊपर जो हमला हुआ है उसमें जो शख्स मुलव्वस है बाकी दीगर लोगों में, उनमें उनका नाम मियाँ असलम इकबाल है। आपने उसको पनाह दे रखी है, ये बहुत बुरी बात है। आप फिर कल हमसे गिला शिकवा ना कीजिएगा। तो इसके ऊपर मेरी पहले ये इत्तला थी कि मियाँ आमिर साहब ने उनको कहा कि मुझे 30 मिनट दें, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी कि अब वो मेरे पास नहीं है। तो आज मेरी एक बड़ी बाअसर शख्सियत है पंजाब की, उनसे बात हुई, इंतज़ामी शख्सियत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मियाँ आमिर साहब के साथ हमारा जब राब्ता हुआ था, तो हमने उनसे जब ये वाली बात की तो उन्होंने कहा कि वो मेरे पास नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास नहीं है, मेरी बात में कोई और भी एक पहलू था, मैं वो बात करने लगा था, लेकिन मैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा तौक़ुफ़ करता हूँ। तो मियाँ आमिर साहब ने कहा कि वो मेरे पास नहीं, हाँ, अलबत्ता उसने मेरे साथ राब्ता ज़रूर किया है, एक आध मरतबा। तो उस राब्ते में जो कह लें आप यूँ कि मैंने उनसे ये कहा कि आपको गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए, इस तरह की उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि मेरा ये उनका क्लेम था। लेकिन जो दूसरी तरफ वाले जो सुराग रिसां
حساس ادارے جو بھی آپ کہہ لیں، ان کا یہ گمان ہے کہ ریڈ اگرچہ ہم کر نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود جو میاں عامر صاحب کا گھر ہے اس میں ہمیں شک ہے، اور کہ جو اسلم اقبال صاحب ہیں وہ وہاں پر تھے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، یہ دو طرح کی انفارمیشن ہے، میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ تیسری ایک اور انفارمیشن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مراد راز صاحب ایک شخصیت ہیں، عمران خان صاحب کے وہ دست راز تھے۔ لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ بھی ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے کئی سال پاکستان تحریک انصاف کو دیے اور سوچا نہیں تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ تحریک انصاف کو چھوڑنا پڑے گا۔ سر یہ جو ہوتے ہیں نا وہ اوور سمارٹ بننے کی انہوں نے کوشش کی، کیونکہ ان کے پاس ان کو آپشن نہیں دیا گیا تھا، کچھ لوگوں کو یہ آپشن نہیں دیا گیا پاکستان کے طاقتور ترین لوگوں کی طرف سے کہ جی کہ آپ اگر یہ کام کر دیں تو آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہوگا یا آپ کے خلاف کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوگا۔ میں بربنائے اطلاع آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کی یہ غلط فہمی تھی کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے کوئی اور پارٹی جوائن کر لیتے ہیں، جس طرح کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ جس طرح بنی ہے، اور ان کے پیچھے بھی جو غیبی ہاتھ ہوتے ہیں وہ ہیں، یہ عام لوگوں کا خیال ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ درست خیال ہے، تو وہاں پر چلے جائیں گے تو ہمارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ مسرت جمشید چیمہ اور ان کے شوہر نے جب یہ رابطہ کیا اپنی پریس کانفرنس کرنے کے بعد کہ جی کہ وہ ہمیں بلاوا آ گیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے، سمن جاری ہو گئے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ یہ ایک اعلیٰ افسر نے یہ والی بات ان سے کہی جو میں آپ کو کوٹ ان کوٹ بتا رہا ہوں کہ یہ کس نے کہا تھا آپ سے کہ آپ اگر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں گے تو آپ کے خلاف جو ہے وہ قانون حرکت میں آنا بند ہو جائے گا؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس طرح کی کوئی یقین دہانی کروائی نہیں گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ عدالت قانون کا سامنا آپ نے کرنا ہے، یہ تو آپ نے اپنا مستقبل سیکیور کیا ہے کہ ایک ایسی پارٹی، وہ ثبوت دکھاتے ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، فلاں شخص یہ باتیں کر رہا ہے، تو بچ سکتا ہے جو کوئی بچ جائے، تو یہ کچھ کو تو یہ آپشن تھی۔ مراد راز صاحب کو یہ آپشن نہیں تھی لیکن انہوں نے یہ اوور سمارٹ ہونے کی وجہ سے کی۔ تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد راز صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے اگر کوئی فرشتوں کی بھی جماعت ہو، سیاسی جماعت ویسے تو ہے لیکن چلیں اگر فرشتوں کی بھی جماعت ہو اس کو بھی جوائن کر لیں تو ان کو معافی کوئی نہیں ہے۔ اوکے، تو میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ جا رہا ہوں کہ اسلم اقبال صاحب کے متعلق جو ہے وہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ یا اہم لوگوں کا خیال ہے کہ وہ میاں عامر صاحب کے تحویل میں تھے۔ آج مجھے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، وہ ٹیلی فون کال میرے ایک دوست ہیں ان کی طرف سے ہوئی، ایک انہوں نے ان نون نمبر سے آیا تھا، یعنی کہ جو میری فون بک میں شامل نہیں ہے، رجسٹر نہیں ہے وہ والا نمبر، تو وہ شخصیت ہیں، میں نام ظاہر ہے کہ ان کا بتا نہیں سکتا، کہ جنہوں نے مجھے علیم خان صاحب کی وہ آڈیو ایک جو میں نے اس ٹیلیگز نے آپ تک پہنچائی تھی، جس میں علیم خان صاحب کسی سے گفتگو آڈیو نوٹ اپنا بھیجا ہے، اور اس میں پہلی دفعہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر صاحب کو ان کے عہدے سے سبکدوش یا برطرف کہہ لیں، ہٹایا کہہ لیں، کیوں یہ والا ان کا فیصلہ تھا۔ رات کو اچانک اتوار والی رات کو بلا کے آرمی دفتر کھلوا کے ان کو جو فارغ کیا تھا، یہ پہلی دفعہ اس آڈیو میں انکشاف ہوا تھا، جو آڈیو تھی علیم خان صاحب کی۔ وہ آڈیو انہی میرے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے یہ بھیجی تھی اور میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور اس یعنی کہ پکا آدمی ہے، باخبر آدمی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسی سرکل کے کہہ لیں سرکل کے آدمی ہیں، یوں کہہ لیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو تھی وہ پورے پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر بھی وہی آڈیو جو تھی علیم خان صاحب کی چلی تھی، اور تب پوری قوم کو پتہ چلا تھا کہ اصل میں عمران خان صاحب کی کارروائی کیا تھی، کہ ایک ڈی جی ایس آئی ایس آئی جس نے ان کی بیگم کی چوری پکڑی، جب اس نے وہ آ کے رپورٹ دی وزیر اعظم صاحب کو، تو وزیر اعظم صاحب نے بیگم سے باز پرس کرنے کی بجائے یہی ملک ریاض اینڈ گروپ، جب وہ جو بشرا بی بی کہتی ہیں کہ جی کہ وہ مجھے بغیر کسی لالچ کے جو ملک ریاض صاحب ہیں انہوں نے وہ تحفہ نذرانہ ہدیاتن وہ پیش کی تھی، وہ کوئی کروڑوں روپے
اربوں روپے تھے امداد صاحب، کتنے تھے؟ اربوں روپے، 5 ارب میرا خیال ہے، کچھ اس طرح کی کوئی جو بھی اماؤنٹ تھی، اور زمین، اچھا خاصا زمین کا ایک ٹکڑا. تو وہ اس آڈیو میں جو تھی وہ انکشافات ہوئے تھے اس میں. تو خیر وہ انہوں نے مجھے کہا کہ کل آپ کہہ رہے تھے کہ وہ میاں عامر صاحب کے پاس ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میری اطلاع یہ ہے کہ وہ لندن جا چکے ہیں. اوکے، کہتے ہیں کہ جی کہ وہ جتنا تواتر کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ اپنا ٹویٹر یوز کرتے ہیں وہ بھی، اور حماد اظہر صاحب بھی، تو پاکستان کے اندر رہ کے اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بچ نہیں سکتا کہ یہ کام کرے، یعنی کہ وہ ٹویٹر کے اوپر ایکٹیویٹ ہو. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لندن سے ایکٹیو ہوں ویسے بھی، تو کسی کو پاسورڈ ہی دینا نا، اور پھر وہ فون پہ بتانا ہے کہ یار یہ بات کہہ دو، لکھ دو. تو وہ آئی پی کہتے ہیں نا جی، وہ اس طرح کا وہ جو بھی ہوتا ہے، وہ آئی پی ایڈریس جو ہوتا ہے، تو وہ لندن والا یوز ہو رہا ہو. بہرحال یہ مجھے انہوں نے یہ والی بات بتائی، اور وہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ ایک دفعہ لوہے توڑ ثابت ہو چکی ہے، جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کی ہوئی ہے. تو لہٰذا میں تو ان کی بات کو بڑا وزن دیتا ہوں. آج جب مجھے یہ میرے ایک بڑے قریبی مہربان دوست کی جب مجھے کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ یہ والی حرکت ہو گئی ہے کہ پاکستان کی فوج نے 2 نام جو ہیں وہ مانگ لیے ہیں، تو میں نے ان کو یہ والی بات بتائی کہ جی کہ وہ میاں اسلم اقبال صاحب لندن میں جا چکے ہیں، مراد سعید صاحب کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ افغانستان ہے، اس طرح کی اطلاعات ہیں. تو انہوں نے کہا، انہوں نے یہ بتایا، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے ایک بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے، ہماری انفارمیشن کچھ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مراد راز صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ چھپے رہے ہیں ادھر شوکت خانہ میں، اور جو اسلم اقبال صاحب ہیں وہ پاکستان میں ہی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہمارا یہ جو مراد سعید صاحب، یہ امداد صاحب نے میری تصحیح کی ہے، میں شاید غلط بول گیا تھا. مراد راز صاحب جو ہیں وہ شوکت خانہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور مراد سعید صاحب جو ہیں وہ افغانستان میں ہیں. یہ میں نے ان کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی کہ جو باتیں اس وقت مارکیٹ میں پھیل رہی ہیں، چل رہی ہیں. اور جو میاں اسلم اقبال صاحب ہیں وہ لندن میں ہیں. تو انہوں نے ان ساری باتوں کی نفی کی. انہوں نے کہا کہ موسٹلی یہ یہیں پہ ہیں. مراد سعید صاحب جو ہے وہ رائے ونڈ کے پاس کوئی ہے، ایک عباس کوئی لالا ہے کہ پتہ نہیں اس طرح کا نام ہے کوئی، ان کے پاس حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اس طرح کی انہوں نے مجھے کہا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت قریب ہیں، کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے. تو باقی وہ جو 2 نام انہوں نے مجھے بتائے، وہ ایک ہے جو پاکستان کی فوج نے جو 2 نام مانگ لیے ہیں، ایک ہے میاں محمود الرشید اور دوسرے ہیں اعجاز چودھری صاحب. اب ان دونوں جو شخصیات ہیں ان کے لیے معافی ظاہر ہے نہیں ہے، اس لیے فوجی عدالتوں میں ان کا کیس سب چلے گا، نام مانگ لیے گئے ہیں. دوسرا یہ کہ اسٹیبلش ہو چکا ہے CDR کے ذریعے جو کال ڈیٹا ریکارڈ جس کو کہتے ہیں، کہ یہ دونوں شخصیات عمران خان صاحب اور کچھ لوکل جو ان کے کارکن ہوتے ہیں ان کے ساتھ انگیج تھیں، فون کالز بتا رہی ہیں. تو اب اس سے ایک ہم لیڈ لیتے ہیں. یہ فی الحال اس بات کو چھوڑ دیں کہ محمود الرشید صاحب اور اعجاز چودھری صاحب کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ اتنے چھلانگے لگا لگا کے آگے کیوں تھے، اور عمران خان صاحب کے ہر حکم کے اوپر جو ہے وہ یس سر کیوں کر رہے تھے. اور ظاہر ہے جماعت اسلامی کی ٹریننگ ہے ان کی، اور جماعت اسلامی جو ہے نا وہ اگر آپ اس کی ٹریننگ سے واقف ہوں تو وہ تو پھر کہتے ہیں نا لڑا دے شہباز کو ممولے کو شہباز سے، وہ تو اس حد سے بھی گزر جاتے ہیں. تو اس سے جو چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی پاکستان کے اداروں کے پاس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس، حساس اداروں کے پاس ناکافی شہادتیں موجود ہیں. وہ شہادتیں جس کا جو فارمیشن کمانڈرز کا جو اجلاس تھا اس میں جو پریس ریلیز جو آئی تھی اس میں جو کہا گیا تھا کہ ناقابل تردید شہادتیں، تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی پکڑے جائیں گے. اور جرگا میں غالباً جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ نے سنی ہوگی ان کی بات، وہ کہہ گئے ہیں کہ آئندہ 2-3 ہفتوں میں عمران خان صاحب کے خلاف آپ کو قانون حرکت میں آتا ہوا نظر آئے گا. میں یہ فقیر کافی دن پہلے، بلکہ 2 دن پہلے آپ کو بتا چکا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو فوجی کمانڈ ہے، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب، وہ منتظر ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے، ہم نے جو شہادتیں اکٹھی کرنی تھی وہ کر لی ہیں. اب پاکستان کی جو سول انتظامیہ ہے یا پولیٹیکل انتظامیہ ہے
وہ کیا کرتی ہے، کتنا جگرا دکھاتی ہے، کتنا حوصلہ دکھاتی ہے، یہ وہ اس بات کے منتظر ہیں۔ اور یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب، انہوں نے کرنا ہے، وہ ان کے منتظر ہیں۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ فوجی عدالت کوئی فیصلہ سنائے یا ان کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلے۔ اس کی ان کے پاس پولیٹیکل ریزنز، عذر 2 3 4 5 10 لاتعداد ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی اچھے خاصے جواز ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اس کے پاس۔ اور ظاہر ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی دیر رجسٹ کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الوقت وہ دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں اور چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر محمود الرشید صاحب اور اعجاز چودھری صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کے خلاف بھی موجود ہیں، وہ تو یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ موسٹ پرابلی ان کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں چلے گا، خواتین میں ان کا یعنی خاتون ہونے کی وجہ سے یہ فیصلہ ہے۔ پتہ نہیں اس فیصلہ کے اوپر کتنا فیصد عمل ہو پاتا ہے، نہیں ہوتا ابھی تک، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو باقی اگر ان کے خلاف شہادتیں ثبوت موجود ہیں تو پھر عمران خان صاحب کے خلاف بھی یقیناً ہوں گے۔ یہ کانفیڈنس ہے، یہ کیا وہ شعر ہے جی، یہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو جو پردہ داری ہے وہ ثبوتوں کی وجہ سے ہے، بے خودی بھی ثبوتوں کی وجہ سے ہے۔ صرف اب یہ ٹیسٹر لگاتے تھے پاکستان کی فوج کو، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ، کہ تسی لے آئے ہو، تسی کچھ کرو۔ اب وہ جو کرنا تھا کرنے کے بعد اب ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ ان کے وکلا جو یعنی کہ پنجاب حکومت کے یا سول سائڈ کے جو وکلا ہیں، وہ جو عدالتیں ہیں انسداد دہشت گردی کی، وہاں میں جو چل رہے ہیں کیس یا جو درج مقدمے ہیں پولیس کے ہاں تھانوں میں، ان میں عمران خان صاحب کا ریمانڈ کب لیا جاتا ہے، نہیں سوری وارنٹ، ریمانڈ نہیں، وارنٹ کے لیے کب ان عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے، کیا جاتا بھی ہے کہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں اسیدے کرنا ہے۔ یہ نئی خبر میں بتا رہا ہوں آپ کو، کرن نہ کرن اسیدے کرنا ہے۔ فی الوقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم کریں گے تو پھر یہ کہیں گے کہ جی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا سے بچنے کے لیے جو سول گورنمنٹ ہے، جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ اپنی اب ذمہ داری پوری کرے۔ ہمیں تو بڑا آپ نے کہا تھا سینہ ٹھوک کے کہ فوج ایج نہیں کر رہی، سپورٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، پروجیکٹ عمران خان اندر اندر چلی جا رہا ہے، تو ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اب آپ کر کے دکھائیں۔ تو دیکھیں ٹک ٹک ہے جی، ٹک ٹک ٹک، اینڈ پہ یہی ہونا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ خان صاحب پکڑے جائیں۔ فی الوقت اتنا ہے، بہت بہت شکریہ۔